आदाब। जश्न उर्दू के अगले सेशन में आप सबका इस्तकबाल है। अगला सेशन जो है वो मेरा अदबी सफ़र का है, और मेरे अदबी सफ़र का एक हम जो पैटर्न हमारा है कि हम एक किसी बड़े हमारे कलमकार को, सीनियर राइटर को हम बुलाते हैं और उनसे उनके अदबी सफ़र के बारे में हम उनकी ही ज़बानी सुनते हैं। आज इस सफ़र के लिए हमने मदऊ किया है जनाब जावेद सिद्दीकी साहब को। जावेद सिद्दीकी साहब वैसे तो कोई ताल्लुक़ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बताना हमारा फ़र्ज़ है और मकसद भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि इस सेशन का मकसद ही ये है कि उनके अदबी सफ़र के बारे में जानें। जावेद साहब ने शुरुआत अपनी सहाफ़त से की, फिर फिल्मों की तरफ गए, ड्रामे लिखे, उसके बाद वो अदब में आए और उन्होंने खाके लिखे, और उनकी जो पहली किताब थी रोशनदान, उसने जो तहलका मचाया, उसके सब हर कोई उसका शाहिद है कि फिर जो खाका निगारी को इख्तियार से उन्होंने दोबारा ज़िंदा कर दिया। उसके बाद वो उन्होंने कहानियाँ भी लिखी हैं, उनका अफसानी मजमूआ भी आया है मंज़र आम पर। तो आज हम जावेद साहब से जानेंगे कि जावेद साहब ने कैसे सफ़र शुरू किया अपना और कैसे आए। जावेद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस जश्न उर्दू में। तो पहले तो हम ये जानना चाहेंगे जावेद साहब, जब आप जावेद साहब की एक बात तो बताना बहुत ज़रूरी है कि जावेद साहब का ताल्लुक़ मौलाना मोहम्मद जौहर के ख़ानदान से है। तो ये एक उनके साथ एक प्लस पॉइंट भी था और मैं समझता हूँ माइनस पॉइंट भी था, क्योंकि जब कोई बड़ी शख्सियत के ज़ेर साया होता है तो उनसे काफ़ी उम्मीदें होती हैं। तो जावेद साहब, आपको कैसा लगा कि जब आप एक शख्सियत के ज़ेर साया आपका नाम जोड़ा जाता है, आज भी जोड़ा जाता है, जबकि आपकी अपनी एक पहचान बन चुकी है, तो आपको कैसा महसूस हुआ? आप फिर जब बम्बई आए तो आपका कैसा सफ़र आगे बढ़ा? इसके पर ज़रा रोशनी डालें जरा। वही बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का कि आपने मुझे इस खूबसूरत महफिल में शरीक होने का मौका दिया, और शादाब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, कमर सिद्दीकी साहब आपका ख़ास तौर से कि आपने हम जैसे गोशा नशीनों को याद रखा। जहाँ तक मेरे अदबी सफ़र का ताल्लुक़ है भाई, वो मेरा ख्याल ये है कि मेरे होश संभालने के साथ ही शुरू हो गया था। उसकी वजह ये थी कि मैं जिस घर में पैदा हुआ, उस घर में मैं अकेला बच्चा था, और खेलने के लिए बच्चे जो थे वो कम थे, तो शामें बड़ी मुश्किल से गुजरती थी। तो उस हवेली में एक बड़ा सा कमरा था जिसमें मेरे परदादा हाफिज़ अहमद अली ख़ान शौक़ की लाइब्रेरी थी पूरी। तो मैं उनसे किताबें निकाल लिया करता था और पढ़ा करता था। अब जब आदमी पढ़ता है बहुत ज़्यादा तो उसे लिखने का भी शौक़ होता है। चुनांचे मैंने शायद 13 या 14 साल की उम्र में लिखना शुरू कर दिया, और क्योंकि मेरे पास जो कटिंग्स हैं उनमें 14 बरस की उम्र में मेरी एक तहरीर किसी जगह छपी हुई है, उसकी कटिंग मौजूद है, तो उससे अंदाज़ा होता है कि मतलब वहाँ से मैंने छोटी छोटी कहानियाँ लिखना शुरू की, जो यहाँ बम्बई का एक अखबार खिलाफत, जो हमारा ख़ानदानी अखबार था जिसे मौलाना शौकत अली ने जारी किया था, उसमें आती रही। फिर हालात कुछ ऐसे हुए कि मैं बॉम्बे आ गया। उस वक्त मेरी उम्र 17 बरस की थी, और मुझे बताया गया कि साहब यहाँ आपको अखबार में काम करना है। तो वहाँ भी वो लिखने पढ़ने का सिलसिला जो था वो जारी रहा। तो ये यहाँ से शुरुआत होती है मेरे अदबी सफ़र। जावेद साहब, आपने खिलाफत में एक लंबे वक्त तक आपने काम किया, और हाँ सवानी हालत पे आ रहे हैं हम, उस पर ही आएंगे हम। तो जो मुश्किलात आपने अपने खाकों में बयान की है कि आपके पास कपड़े खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे, तो आपको जो कुछ लोगों ने कुछ खास जैसे कि आपके बड़े भाई, जिसका आपने खाका बहुत खूबसूरत लिखा है बड़े भाई के उन्वान से, तो वैसे कई खाकों आपके थे जिन्होंने आपको मदद की, तो उसके बारे में कुछ आप थोड़ा सा बयान कीजिए। देखो भाई, ऐसा है कि ज़िंदगी में अच्छे और बुरे लोग तो मिलते ही हैं, हर एक को मिलते हैं, मुझे भी मिले।
جب یہاں بمبئی آنے کی بات ہوئی، بمبئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بمبئی ہوتا تھا، اب ممبئی ہے، تو جب یہاں آنے کی بات ہوئی تو ہم لوگوں کے حالات اس قابل نہیں تھے کہ 50 روپے جوڑ سکے تاکہ میں ممبئی کا سفر کر سکوں، کیونکہ ساری زمینداریاں اور جاگیریں جو تھیں وہ ضبط ہو چکی تھی سرکار کی طرف سے، اور وہ بڑی لمبی اور تکلیف دہ کہانی ہے، اس کو جانے دیجیے۔ جن لوگوں نے میرے خاکے پڑھے ہیں میرے خیال ہے وہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیا، لیکن یہ کہ اس میں بہت سارے لوگ آئے، جس میں ایک صاحب تھے جو میرے رشتے کے بہنوئی ہوتے تھے، اور انہیں جب معلوم ہوا کہ صاحب میرے پاس بمبئی جانے کے پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے اپنی گائے بیچ ڈالی، اور گائے بیچ ڈالنے کے بعد پیسے تھے اس سے مجھے کپڑے وپڑے بنا کے دیے اور مجھے ممبئی بھیجا۔ اس وقت اس زمانے میں بات کر رہا ہوں 1959 کی، اس زمانے میں صرف 33 روپے کا ٹکٹ ہوتا تھا رامپور سے ممبئی تک کا، لیکن وہ 33 روپے کا جو تھی وہ بہت بڑی رقم تھی، اتنی بڑی رقم تھی کہ جب ہم ممبئی آئے اور ہمیں اسسٹنٹ ایڈیٹر بننے کا موقع ملا تو ہماری تنخواہ مقرر ہوئی 40 روپے۔ یہ اس زمانے میں 40 روپے 50 روپے ایڈیٹر صاحب کو 200 روپے ملا کرتے تھے، باقی سب کو اسی طرح کی تنخواہیں جو تھی وہ ملا کرتی تھی، تو اس سے آپ اندازہ کیجیے۔ اور جہاں جیسا شاداب صاحب نے کہا کہ ادبی سفر جاری رہا، یہاں آنے کے بعد کچھ اور اچھے لوگ ملے، تو ترقی پسندوں کا پورا ایک گروپ مل گیا جنہوں نے بہت رہنمائی کی، بہت مدد کی، اور اس میں کیفی صاحب تھے، سردار جعفری تھے، سلطانہ جعفری تھی، عصمت چغتائی تھی، بیدی صاحب تھے، یہ سب لوگ بڑے اچھے بڑے شفیق لوگ تھے، تو انہوں نے رہنمائی کی۔ لیکن اس وقت تک مجھے کہانیاں لکھنے یا وہ لکھنے کا شوق نہیں تھا۔ ہاں، اپٹا سے جب میں جڑا تو یہ شروع کی بات ہے، میں نے ایک اخبار نکالا تھا اردو رپورٹر کے نام سے، جو کافی اس زمانے میں چلتا تھا اور کافی عرصے تک 10-12 سال تک چلتا رہا، تو اس میں اپٹا کے اشتہارات وغیرہ جو تھا وہ شائع کرتا رہتا تھا، تو مجھ سے یہ کیفی صاحب نے جو اس کے پریزیڈنٹ تھے اپٹا کے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ بھائی تم ڈرامے کیوں نہیں لکھتے؟ تو ڈرامے لکھنے کا تو کوئی سلیقہ نہیں تھا، لیکن میں نے ترجمہ کرنا شروع کی، اور پھر اس کے بعد بہت سارے تبادلات ڈرامے لکھے، جس میں سے میرے بہت سارے ڈرامے جو ہیں وہ بہت زیادہ مقبول ہوئے، جیسے تمہاری امرتا جو ہے وہ 23 سال تک اسٹیج ہوتا رہا، شبانہ اعظمی اور فاروق شاہ اسے کرتے تھے، وہ ایک تو اس قسم کی ادبی کوشش جو تھی اگر ڈرامے کو۔ اس کے بعد 75 میں جب ایمرجنسی لگی تو کچھ حالات ایسے ہوئے، کچھ ہم لوگوں کو حوالات اور جیل کے منہ دیکھنے پڑے، ہم نے کہا کہ بھائی اب جرنلزم تو نہیں کریں گے، جہاں سچ بولنے کی پابندی ہو وہاں جانے سے کیا فائدہ۔ تو اس کے لیے تو ہماری ایک دوست ہے شمع زیدی، جو بہت اچھی رائٹر بھی ہیں اور مشہور خاتون ہیں، تو انہوں نے ایک بہت عمدہ جملہ کہا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر سچ تم ایسی جگہ نہیں جانا چاہتے جہاں سچ بولنے پر پابندی ہے، تو ایسی جگہ جاؤ جہاں جھوٹ بولنے پہ انعام ملتا ہے، اور وہ جگہ ہے پھر جہاں آپ اتنا اچھا جھوٹ بول سکتے ہیں اتنے اچھے پیسے ملتے ہیں۔ چنانچہ قسمت اچھی تھی، آپ سے قسمت کہہ لیجیے، حالات کہہ لیجیے، وقت کہہ لیجیے، جو آپ کا جی چاہے وہ کہہ لیجیے، تو ستیجیت رے اور جو دنیا کے مانے ہوئے بہت بڑے ڈائریکٹر تھے، وہ ایک فلم بنا رہے تھے، ان کی پہلی اور آخری ہندی فلم یا اردو فلم جو کہنا چاہیے وہ تھی، اور وہ پریم چند کی ایک کہانی پر بیس تھی جس کا نام تھا شطرنج کی بازی۔ ایک کہانی پریم چند کی ہے جس کے اوپر وہ فلم بنا رہے تھے، اس کا ٹائٹل تھا شطرنج کے کھلاڑی۔
اس کے لیے وہ ایک ایسے ڈائلاگ رائٹر کو ڈھونڈ رہے تھے جو 1850 کی زبان لکھ سکے، اور وہ کسی فلمی آدمی کو نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ صاحب یہ فلم کے جو سکہ بند رائٹر ہیں مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے کوئی فریش ایسا. تو میرا نام سجیسٹ کیا گیا اور کچھ حالات ایسے ہوئے کہ انہوں نے مجھے وہ فلم لکھنے کے لیے دے دی. اور پھر اس کے بعد تو ایک آج تک پلٹ کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا. تقریباً 102 فلمیں میری ریلیز ہو چکی ہیں. اب اگر اسے ادبی کوشش کی جائے، کہا جائے تو یہ بہت بڑی کوشش تھی. ڈرامے بھی کافی ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ تمہاری متا ہے، بیگم جان ہے، اور بہت سارے ڈرامے ہوتے رہتے ہیں، ابھی بھی ہوتے ہیں. لیکن میں بولتا ہوں میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا تھا اسی بیچ میں، جو فلموں کے تعلق سے آپ نے کہا. شاداب کے پاس اگر کوئی سوال رہ جائے تو نہیں، سوال تو بہت نکلتے رہیں گے. آپ کی زندگی اتنی بڑی ہے اور اتنی فیلڈ میں آپ نے کام کیا نا جاوید صاحب. جیسے ابھی آپ نے فلموں کا ذکر کیا، ستیہ جیت رے سے لے کے آپ رمیش سپی تک کے ڈائریکٹر، ان کے بچوں کے ساتھ رمیش سپی کا نام چوپڑا صاحب، سوری، ان کی فلم جو میں نے لکھی تھی وہ فلاپ ہو گئی. نہیں، چوپڑا صاحب تک، ان کے بچوں تک بھی. اس کے علاوہ جو میں نے مشہور فلمیں لکھی اس میں امراؤ جان بہت مشہور ہوئی، ڈر، بازیگر، دل والے دلہنیا لے جائیں گے، راجہ ہندوستانی، پردیس، تال، اور خدا جانے کون کون سی. تو اسی پر یہ پوچھتا تھا مرزا صاحب کہ آپ نے ستیہ جیت رے کے ساتھ بھی کام کیا اور اب نوجوان جو ڈائریکٹر ہیں ان کے ساتھ بھی کام کیا، تو کیا فرق تھا اس زمانے میں اس زمانے میں؟ زمانے میں وہ زمانے میں آپ جب کام کر رہے تھے ان کے ساتھ، اور آج کے جو نگ چڑھے ہیرو کہہ سکتے ہیں، یا بہت فرق تھا زمانہ. اگر اس حساب سے آپ دیکھیں کہ رائٹنگ کا زمانہ کیا تھا، تو سب سے بڑی چیز یہ کہ ہر فلم اپنا ایک ایجنڈا لے کر آتی. آپ کو فلم لکھنے میں سب سے بڑی پریشانی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں ادیب، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ اپنے طور پر کچھ نہیں لکھ سکتا. ادیب کو اپنے آپ کو بیک گراؤنڈ میں دفن کر دینا پڑتا، کیونکہ وہ کردار کی زبان لکھ رہا ہے. وہ کردار اگر اس کا گنوار ہے تو وہ گنواروں کی زبان لکھے گا، اگر وہ ایلیٹ کا ہے تو ایلیٹ کی زبان لکھے گا، پڑھا لکھا ہے تو اس کی زبان لکھے گا، ساؤتھ کا ہے تو اس کی زبان لکھے گا، ممبئی کا ہے تو اس کی زبان لکھے گا، جو بھی زبان وہ لکھے گا. لیکن کیونکہ فلم میں ناول کی طرح یا کہانی کی طرح بیانیہ نہیں ہوتا، بیانیہ میں ادیب اپنا کمال دکھاتا ہے، لیکن فلم میں ادیب کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کردار کو ایک ایسی زبان دے کہ جس سے وہ کردار جو ہے وہ مکمل ہو جائے. یہ ایک قسم کی ادبی کوشش ہے، اس کو کہہ لیجیے جو بھی ہے. حالانکہ ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہم فلم کو آج تک ادب کا حصہ نہیں مانتے، جبکہ ویسٹ میں ادب، بہت سارے جو فلمی اسکرپٹس ہیں ان کو یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی اس قسم کی بہت ساری فلمیں ہیں. جیسے مغل اعظم ایک ایسی فلم ہے کہ جس کا اسکرپٹ جو ہے وہ کورس میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، زبان کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تہذیب کے اوپر بہت ساری ہیں. جنون ہے، گرم ہوا جیسی فلم ہے، امراؤ جان جیسی فلم ہے. لیکن ان کو ہم لوگ جو ہے وہ سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. ڈرامہ تو خیر کسی حد تک ادب میں شامل کر لیا جاتا ہے، لیکن فلم کو ابھی تک ہم لوگ ادب کا حصہ نہیں مانتے، اور یہ بڑی حیرت اور افسوس کی بات ہے. بلکہ ادب کا تو ہم لوگوں نے دامن اتنا، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنا چھوٹا کر دیا ہے کہ ہم جو جاسوسی کہانیاں ہیں ان کو بھی ادب کا حصہ نہیں مانتے. جبکہ اردو میں ابن صفی جیسا رائٹر موجود ہے جس کے مقابلے کا کوئی رائٹر
آپ کو فورن میں بھی نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود ہم ابن صفی کو یہ ہم لوگوں نے، ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے خود اپنے دامن کو اتنا چھوٹا کر لیا ہے، جبکہ ہمارا دامن بہت وسیع ہے اور اس میں سب کچھ سما سکتا ہے۔ اب بات اگر آپ، جیسا کہ میں نے اپنے کسی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ سب کچھ کیجئے، آپ ڈرامے لکھیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ تحریر میں سب سے زیادہ مشکل کام اگر کوئی ہے تو وہ ڈرامہ لکھنا ہوتا ہے، کیونکہ ڈرامہ لکھنا اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ ایک تو آپ کے پاس بہت زیادہ ذرائع موجود نہیں ہوتے۔ فلم کی طرح آپ نہ کیمرہ لے کے کہیں باہر جا سکتے ہیں، نہ آپ اپنی مرضی سے کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن 3 دیواروں کے اندر آپ کو ایک دنیا کریٹ کرنی پڑتی ہے، اور اس میں ساری کی ساری کہانی جو بھی ہے وہ کیریکٹرز کی زبان سے ڈائلاگ کے فارم میں آپ کو کہنی پڑتی ہے، جو بڑا مشکل ہے۔ تو وہ اس کو بھی ہم میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں شاید کسی کورس میں پڑھایا جاتا ہو ڈرامے کو، لیکن ویسے ڈرامہ بحیثیت ڈرامہ ہمارے یہاں نہیں پڑھا۔ تو میں نے کسی جگہ لکھا تھا کہ جو ایک ادبی تسلی جو ہوتی ہے، جو انسان کی جو کریٹیوٹی کی جو تسکین ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتی تب تک جب تک کہ اوریجنل نہ لکھا جائے اور اپنے لیے نہ لکھا جائے۔ تو یہ ایک ایسا دور تھا، اور جو بہت زیادہ میں ایکٹیو بھی نہیں تھا، تو اس زمانے میں میں نے کچھ اپنے پرانے زمانے کو یاد کیا، کچھ لوگوں کو یاد کیا۔ تو وہ جو فیض کا شعر ہے کہ کر رہا تھا غم جہاں کا حساب، یاد تم مجھ کو بے حساب آئے، تو ویسا ہی کچھ تھا۔ تو میں نے ایک میرے محلے میں، جہاں میں رہتا تھا رامپور میں، وہاں ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کے ایک اور بڑی حویلی تھی، اس میں ایک رامپور اسٹیٹ کے دیوان رہا کرتے تھے، ان کا نام تھا دیوان شام بہادر، ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن اردو کے بے حد شوقین تھے اور بڑے مزیدار آدمی تھے۔ اور تو ان کے اوپر میں نے ایک خاکہ، یوں کہنا چاہیے مضمون لکھا، ان کی یاد میں، ان کو وہ کیسے تھے، کس طرح کے تھے، اردو سے ان کے شغف کا کیا عالم تھا، اور اردو کے ان کے شغف کا عالم میں آپ کو یہ بتاؤں، حالانکہ وہ آج کے دور میں تو ہم اگر کسی ہندو کا نام لیں تو کہتے صاحب کہ اس کو تو اردو نہیں آتی ہوگی، لیکن میں اس زمانے میں، جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس میں 90% ہندو جو ہے وہ اردو جانتے ہیں۔ تو وہ کتاب مجھ سے مانگ کے لے جایا کرتے تھے اور پھر مہینوں واپس نہیں دیا کرتے تھے، تو ہم بچے ان کو بڑے پاپا کہا کرتے تھے۔ تو ہم نے ان سے ایک دن پوچھا کہ بڑے پاپا آپ ایک کتاب کو اتنا سلو کیوں پڑھتے ہیں؟ کہنے لگے میں بالکل سلو نہیں پڑھتے بھائی، ہم تو بہت جلدی نہیں پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا پھر آپ یہ ناول جو ہے 3 مہینے پہلے لے کے گئے تھے، ابھی تک آپ نے ختم نہیں کیا۔ بھیا بات یہ ہے کہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں لیکن پھر شروع کا بھول جاتے ہیں، تو پھر شروع سے پڑھنا شروع کرنا۔ تو اس قسم کے لوگ جو تھے، جب میں نے وہ مضمون لکھا تو ہمارے ایک بہت عزیز ساتھی ہیں، شاید وہ یہاں آ گئے ہیں، بھائی مبارک ہو، تو الیاس شوقی صاحب۔ تو الیاس شوقی صاحب کو میں نے اصلاح کرنے کے لیے بھائی ذرا دیکھ لیجیے، شاید کوئی زبان و بیان کی غلطی میں کو دکھایا، تو انہوں نے کہا یہ تو خاکہ ہے۔ تو اس وقت تک میں خاکے کی صحیح تعریف سے واقف نہیں تھا، تو میں نے کہا بھائی خاکہ کہاں سے شخصیت کے اوپر جو لکھا جائے، اور جس ہماری، اور انہوں نے شوقی صاحب نے کتاب مرتب کی ہے، اور اس کا جو دیباچہ لکھا ہے وہ بہت ہی کمال کا دیباچہ ہے، جس میں خاکے کی پوری تفصیل اور تفسیر موجود ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اسے مکمل نہیں کرتے۔ خیر، تو انہوں نے کہا کہ یہ خاکہ ہے،
وہ خاکہ جو ہے وہ ساجد رشید کو پہنچ گیا، ان کو بہت پسند آیا، دوسرے لوگوں کو. ہم نے کہا یار یہ تو بہت اچھا ہے. تو جتنے سارے لوگوں کو میں جانتا تھا ان کے بارے میں لکھنا شروع کر دیا. تو تقریباً 40-45 لوگ جو تھے جو ان کے بارے میں نے لکھا. ابھی میرا اپنا خیال ہے کہ خاکہ لکھنا اس لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے کہ خاکہ صرف ایک تاثراتی مضمون نہیں ہوتا. میری آپ سے ملاقات ہوئی اور میں نے آپ کے بارے میں لکھ دیا، آپ بہت خوبصورت آدمی ہیں، بہت اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بہت تمیز سے بات کرتے ہیں. یہ خاکہ نہیں ہے. خاکہ ایک ہی وقت میں جو پینٹنگ اور پورٹریٹ کا جو فرق ہے وہ ہوتا ہے اس کے اندر، کہ پینٹنگ میں مصور اپنی مرضی سے رنگ بھر سکتا ہے، اس کی لکیریں بدل سکتا ہے. لیکن جو خاکہ ہے وہ ایک اسنیپ شاٹ ہے جس کے اندر آپ کچھ کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے، جو ہے سو ہے. لیکن وہ اس کے اندر اور باہر دونوں خاکے انسان کی جو شخصیت ہے اس کے اندر کا اور باہر کا ایک جائزہ اچھی طریقے سے اگر آپ لے سکتے ہیں تو وہ کافی سارے خاکے ہو گئے. اور زیادہ تر اس میں نیا ورق میں شائع ہوئے، پھر ذہن جدید میں شائع ہوئے، ایک آدھ کچھ ادھر ادھر بھی شائع ہوا ہوگا. پھر اس کی کتاب چھپی روشن دان، جیسا کہ ابھی ذکر کیا شاید آپ نے، وہ بہت مقبول ہوئی. پھر اس کے بعد ایک اور مجموعہ تیار ہو گیا لنگر خانہ، وہ تیار ہوا. ابھی تیسری کتاب اجالے کے نام سے آئی ہے. یہ 3 کتابیں میرے جو ہیں یہ خاکوں کی. اس کے علاوہ کہانیوں کی، اب خاکے تو ہر ایک پہ نہیں لکھے جا سکتے جیسے میں نے عرض کیا، تو ہم نے کہا تو میں نے کہا کہ بھئی اب کیا کیا جائے. تو ذہن میں کچھ کہانیاں تھیں، اور کہانی یہاں کئی بہت اچھے رائٹر بیٹھے ہوئے ہیں، سعادتہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو وہ اس میں ایسا ہے کہ کہانی کا بیج کہیں نہ کہیں سے ضرور ملتا ہے. کوئی واقعہ، کوئی حادثہ، کوئی چیز، کوئی یاد ٹریگر کرتی ہے، اور پھر وہ ٹریگر جو ہے وہ پڑھتے 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 جیسے تالاب کی لہریں جو پھیلتی جاتی ہیں ویسا وہ کہانی اپنا شیپ لیتی جاتی ہے. تو میرے ساتھ بھی وہی ہوا کہ میں نے کہانیاں لکھنی شروع کر دی، بہت ساری کہانیاں لکھ ڈالی. تو اور اب بھی یہی کر رہا ہوں کہ کہانیاں لکھ رہا ہوں خالی وقت میں. حالانکہ کافی پرابلمز ہیں کہ مجھے لکھنے میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، میری آنکھیں کافی کمزور ہو گئی ہیں. لیکن یہ کہ جوش اور جنون آپ اسے کہہ لیجیے، جو بھی کہہ لیجیے، تو یہ ہے میرا ادبی سفر. جاوید صاحب، ابھی میں واپس پیچھے جاتا ہوں. میں آپ کو ٹوکرا نہیں چاہ رہا تھا. آپ نے ڈرامے پہ بات کی اور ہمارے ساتھ ایک ڈرامہ نگار اور موجود ہے، آپ کے بغل میں اقبال نیازی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک واقعہ مجھے یاد ہے گا، 2 منٹ لوں گا میں، کہ اردو اکیڈمی کی ایک ممبر تھی اور مجھے پتہ چلا کہ جب وہاں پروگرام ڈیزائن کرنے کی بات ہوئی تھی کہ افسانہ پہ ایک پروگرام کرنا ہے، ڈرامے پہ پروگرام کرنا ہے، تو خاتون بزد ہو گئی کہ دونوں ایک ہی ہے، الگ کیوں کرنا. تو ان سے کہا گیا، وہ ممبر تھی اکیڈمی کی، تو ان سے کہا گیا کہ افسانہ اور ڈرامہ الگ ہوتا ہے. وہ مان رہے تھے نہیں، وہ کہتی کیا ہے، بولے افسانہ کو 4 لوگ کھڑے ہو کے پڑھ لیں گے تو ڈرامہ ہو گیا. تو یہ آپ نے جو کہا نا کہ ڈرامہ جتنی مشکل صنف ہے، لوگ جانتے نہیں ہیں. ڈرامہ سمجھتے ہیں کہ افسانے کو کھڑے ہو کے پڑھ لینا ہی ڈرامہ ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا کچھ اور بتائیے کہ ڈرامے کی اصل مشکل کیا ہوتی ہے ڈرامہ لکھتے وقت. آپ نے بھی بڑے 1 ایکٹ پلے کافی لکھے ہیں، بیگم جان جیسا مشہور ڈرامہ آپ نے لکھا ہے، اور اس کی تمہاری ندا کی تو بات کی آپ نے. دیکھیے، ڈرامے کے بارے میں نے عرض کیا کہ ڈرامہ لکھنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ اس میں ساری کی ساری کہانی جو ہے، کیونکہ اس میں بیانیہ نہیں ہوتا، اس میں رائٹر جو ہے، لکھنے والا جو ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا، اور ڈائلاگ کی مدد سے کہانی کو آگے بڑھایا جاتا ہے. یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ
ڈرامے میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مسئلہ جو آپ چھیڑ رہے ہیں شروع میں، اس کا ایک بیچ میں ایک کلائمیکس آتا ہے اور پھر اس کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے. تو جو آبسٹیکل اور آؤٹ کم جنہیں ہم کہتے ہیں وہ آپ کس سلیقے سے اس کو طے کرتے ہیں. کہانی آپ کے ذہن میں ہے، ڈرامہ اس کہانی کو کہنے کا ایک ڈھنگ ہے. ابھی ابھی ذکر ہوا، آپ نے فرمایا بیگم جان کا، تو بیگم جان کے بارے میں عرض کروں کہ بیگم جان کی کہانی کیا ہے. بیگم جان کی کہانی ایک گانے والی تھی جو 70-80 برس کی ہو چکی ہے، آدھی سینائل ہے آدھی نہیں ہے، اور وہ ریٹائر ہو چکی ہے، بالکل کونے میں کہیں بیٹھی ہوئی ہے، یہاں کسی بھی شہر میں ہوتی تھی. اور اس کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو نواسی ہے وہ کسی شریف گھر میں بیاہ دی جائے، تاکہ وہ جو خاندان کا جو پر جو ایک اسٹگما لگا ہوا ہے وہ اس کی بچی پر نہ لگے. اور اس کے لیے ایک لڑکا جو اس کا پینگ گیسٹ ہے وہ اس کو رجھانے اور پٹانے کی کوشش کرتی ہے. اور لیکن وہ لڑکا جو ہے وہ کسی دوسرے مقصد سے آیا ہے. اس کو یہ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ خاتون جو ہے جن کا نام ہے بیگم جان، ان کو جب یہ جوان تھیں تو ان پہ بہت سارے ان کے تعلقات جو تھے وہ بہت بڑے بڑے لوگوں سے تھے، اور ان کے خطوط ان کے پاس ہیں. تو وہ ان خطوط کو لینا چاہتا ہے ہر قیمت پر. تو یہ ایک طریقے سے یہ کہانی جو ہے یہ ایک ڈبل اس کے اوپر چلتی ہے، اور آخر میں جو بھی اس کا انجام نکلتا ہے جو بھی ہوتا ہے. لیکن یہ کہ کہانی صرف اتنی سی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی بہت زیادہ نہیں. اب اس کو کہانی کو کہا کیسے کیا، اور اس کا جو بیگم جان کا جو کیریکٹر ہے وہ بڑا ٹیڑھا کیریکٹر میں نے طے کیا ہے کہ وہ بڑی تیکھی بولنے والی اور بڑی وہ ہے. اس کا انٹروڈکشن ہی کچھ اس قسم کا ہے کہ جب وہ باہر نکل کے آتی ہے تو وہ جو لڑکا اس کو پہچان لیتا ہے، کہتا ہے کہ آپ تو بیگم جان ہیں، اور اس کا ہاتھ چومنے کی کوشش کرتا ہے. تو وہ عورت کہتی ہے کہ میاں ذرا سنبھال کے پکڑنا، ذرا پرانا ہو گیا. تو آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ وہ کس قسم کی عورت ہے. اور آگے بھی وہ اسی قسم کی ڈائلاگ بازی کرتی رہتی ہے کہ وہ اس کی نواسی کہتی ہے کہ مجھ سے تو کسی نے آج تک سوال نہیں کیا کہ میں کون ہوں، اور وہ بڑھیا جواب دیتی ہے کہ بیٹا سوال زبان پہ نہیں ہوتے، آنکھوں میں ہوتے. واہ کیا جملہ، تو واہ. اس قسم کے باتیں کہہ کر میں جو بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں اس تک پہنچنے کی کوشش. اب تمہاری امرتا کو اگر آپ لے لیجیے، تمہاری امرتا ایک بڑا ایکسپیریمنٹل سا وہ ہے کہ اس میں 8 برس کی عمر سے لے کر اور 40 برس کی عمر تک ایک کیریکٹر، ایک مسلم نوابزادہ اور ایک ہندو لڑکی جو پینٹر تھی، ان کی آپس کی کرسپونڈنس ہے، وہ خط ایک دوسرے کو لکھتے ہیں. اور وہ ساری دنیا کے جتنے بھی دکھ درد آپس کے ان کے ریلیشن شپ یہ وہ، اور وہ لو ہے یا نہیں ہے، وہ ایک لو اسٹوری ہے یا لو اسٹوری نہیں ہے. کیونکہ اس کہانی میں اس پلے میں ایک جگہ ایک ڈائلاگ ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتے اور ایک دوسرے کے پاس بھی نہیں رہ سکتے. تو یہ ریلیشن شپ ہے جو بڑا مشکل ریلیشن شپ تھا. اس کہانی کا فارم جو ہے یہ ایک امریکن پلے تھا، اس سے میں نے لیا تھا. لیکن یہ کہ باقی کہانی جو ہے وہ لکھنؤ کے بیک گراؤنڈ میں، اور اس میں میں نے کوشش اس بات کی ہے کہ جو ہماری جو تہذیب، پرانی تہذیب تھی وہ نکل کے آئے. ہندو مسلم ریلیشن شپ کیسے ہوا کرتے تھے، ہماری
طور طریقے رسمیں کیا ہوتی تھی، اور یہ کوشش میں نے کئی جگہ کی ہے. اب اس بیگم جان میں بھی اگر آپ بیگم جان آپ نے دیکھا ہوگا وہ انہوں نے کتاب میں بھی شائع کیا تھا مرحوم زبیر رضوی صاحب نے، تو شاید آپ نے وہاں پڑھ لیا ہو. تو میں نے اس بات کی بہت کوشش کی ہے. ڈرامے پر میں نے بہت سارے ایکسپیریمنٹس کیے، جیسے کہ یہ تو 2 آدمیوں کا ڈرامہ، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے محسوس کیا کہ ڈرامے کو پاپولر نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہونے لگی. ابھی اگر بہت زیادہ اس کی لمبی چوڑی کاسٹ ہے تو اس لوگوں کو لے کے جانا، کہیں ٹھہرانا، یہ بڑا مشکل اور بڑا مہنگا سودا ہو رہا ہے. تو میں نے تقریباً کوئی 11 یا 12 پلیز جو ہیں وہ ایسے لکھے ہیں کہ جس میں صرف 2 کیریکٹر ہیں یا 3 کیریکٹر ہیں. جیسے بیگم جان میں صرف 3 کیریکٹر ہیں، کچے لمحے میں 2 کیریکٹر ہیں، گڑمبا میں صرف 1 ہی کیریکٹر ہے. تو اس طریقے کے میں نے کوشش کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ان کا جو ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کا جو سلسلہ ہے وہ ہلکا پھلکا ہو جائے. ابھی تمہاری امرتا کے بارے میں تو یہ فیروز خان جو اس کے ڈائریکٹر تھے وہ کہا کرتے تھے کہ بھائی بہت آسان ہے، ایک بغل میں شبانہ، دوسری میں شاہ رخ شیخ، اور ہاتھ میں خطوں کا پلندہ رکھے، ناٹک تیار. تو آج کی ڈیٹ میں میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈرامے، اچھے ڈرامے کیے جا رہے ہیں، یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں ہمارے شہر میں جو مستقل ڈرامے کر رہے ہیں اور بہت اچھے ڈرامے کر رہے ہیں. لیکن ایک تو یہ کہ ہمارے پاس ہال اویلیبل نہیں ہے. ہال کا آپ اگر اچھے ہال جو ہیں ان کو لینے کے لیے جائیے تو 1.5-2 لاکھ روپیہ ان کا کرایہ ہے جو افورڈ نہیں کیا جا سکتا. تو آج ضرورت جو ہے ڈرامہ کی زیادہ ہے، اس لیے کہ ڈرامے کی ریچ بہت ہوتی ہے. ڈرامہ جو ہے اس کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں ہوتا، آدمی کو صرف زبان سمجھ میں آنی چاہیے، and that's about all. تو آپ نے بہت اچھی بات کہی کہ ڈرامہ جو ہے وہ آج کی میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی ضرورت ہے جو ادب کو بھی. تیسری ایک بات جو میں اس اپنے ادبی سفر کے سلسلے میں کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ آج کا جو میڈیا ہے، جو ہمارے پاس جو اتنے زیادہ سہولتیں مہیا ہو گئی ہیں تھینکس ٹو یہ موبائل فون اینڈ آئی پیڈ وغیرہ وغیرہ، تو اس سے ہم کو بہت زیادہ فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور ہم اپنی زبان کو، اپنے ادب کو جتنا اس کے ذریعے پھیلا سکتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا کوئی طریقہ اس سے بہتر نہیں ہو سکتا. میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جاوید صاحب کے 2 ڈرامے بیگم جان اور یوں ہی سلیبس میں پڑھائے جاتے ہیں. لیکن جاوید صاحب آپ بطور خاکہ نگار کافی مشہور ادب ہے. آپ کا ایک خاکہ حجیانی جو بڑا شاندار ہے، جس پہ ایک شارٹ فلم بھی بن چکی ہے جو ہم دیکھ چکے ہیں، بہت شاندار. وہ خاکہ سلیبس کے لیے منگایا جاتا ہے لیکن ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے یہ بول کے کہ وہ خاکہ نہیں ہے. تو ایسے آپ کے خاکوں پہ بہت لوگ الزام بھی لگاتے ہیں کہ جاوید صاحب کے خاکے خاکہ نہیں اور ایک نیا نام ہے خاکہ نما، وہ دے دیا جاتا ہے. تو اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیے. دیکھیے، خاکہ اور کہانی کے بیچ کی جو لکیر ہے وہ بڑی باریک ہے. بہت سی کہانیاں اردو میں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جو کہانیاں ہیں اچھی کہانیاں ہیں، لیکن یہ کہ ان پر خاکوں کا شبہ ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اس میں چغتائی کی کہانی ننھی کی نانی، یا کرشن چندر کی کہانی کالو بھنگی، یا اسد محمد خان کی کہانی باسودے کی مریم. اس قسم کے آپ ان کو پڑھیے تو بالکل یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ ایک فکشن نگار کی لکھی ہوئی تخلیق ہے، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کسی زندہ شخصیت کے بارے میں
یہ لکھا گیا ہے. تو یہ اس فنکار کا کمال ہے. لیکن بہت سے ہماری آپ کی زندگی میں ایسے کیریکٹر بہت سے ہوتے ہیں کہ جن کی پوری زندگی کو آپ اگر غور کیجئے تو اس میں اتنے اتار چڑھاؤ ہیں، اتنے کمال کے انسیڈنٹس اور ایکسیڈنٹس ہیں کہ اگر ان کو صحیح طور پر لکھ دیا جائے تو وہ کسی بھی کہانی سے زیادہ رومانچک اور زیادہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. تو وہ کہانیاں جو ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بالکل خاکے معلوم ہوتے ہیں، اور خاکوں کو کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو بالکل کہانی لگ رہے ہیں. ابھی حجیانی جو ہے وہ میرے گھر میں، میرے جو ہم لوگوں کا جو آبائی گھر تھا جسے ہم حویلی کہا کرتے تھے، تو وہ اس میں ایک خاندانی ملازمہ تھی. وہ 7 برس کی عمر میں آئی تھی اور وہاں اس کا انتقال ہو گیا. جب میں نے اسے دیکھا تھا تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ 60-65 برس کی گڑیا تھی. اور اس نے جس طریقے سے اس گھر میں جب ہم لوگوں کے حالات خراب ہوئے اور میری دادی نے تمام نوکروں کو برخاست کر دیا کہ بھائی ہمارے پاس تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، تو اس عورت نے جانے سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی، اس لیے کہ میں جس طریقے سے آج تک یہاں رہتی رہی ہوں اسی طریقے سے رہوں گی. رہ گئی کھانے کی بات، تو کھانے کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، آپ تھوڑی ذمہ دار. تو وہ عورت جو ہے وہ آخر مرتے دم تک ان حالات میں بھی وفادار رہی اور رہی. اب یہ ایک انوکھا کیریکٹر، یہ کیریکٹر آپ کو چلتے پھرتے نہیں دکھائی دیتا، تو ظاہر ہے کہ اس پر تو مجھے لکھنا پڑے گا. یا ایک عورت اور تھی، ایک میری بہت اچھا خاکہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اکبری بوا. جی میں نے اپنے بچپن میں اس کو دیکھا تھا. وہ عورت آتی تھی اور وہ گرمیوں کے زمانے میں وہ دہی پھلکیاں بیچا کرتی تھی گھروں میں آ کے. اور جب جاڑوں کا زمانہ ہوتا تھا تو وہ شامی سیخ کباب اور شامی کباب لے کر آیا کرتی تھی، بیچا کرتی. اس کی پوری زندگی جو ہے وہ عجیب و غریب کہانی تھی کہ وہ عورت، اس کا اپنا شوہر جو تھا، اس کی اپنی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس نے اپنے شوہر کی شادی کرائی، اور جس عورت سے شادی کرائی وہ عورت کسی دوسرے کے ساتھ فرار ہو گئی. اس کے غم میں اس کا شوہر مر گیا، اس کو طلاق ہو گئی. لیکن جب وہ شوہر مرا تو اس نے عدت کی. تو لوگوں میرے گھر والوں نے کہا کہ تو عجیب پاگل عورت ہے بھائی، وہ تیرا شوہر تھوڑی تھا یہ جو مر گیا، وہ تو نے اس کی عدت کیوں منائی؟ لیکن تو وہ جو بھاگ گئی وہ تو عدت نہیں کرے گی، اس کو تو خبر ہی نہیں ہوئی ہوگی. تو کوئی نہ کوئی تو عدت کرنا چاہیے کسی نہ کسی کو. تو وہ عدت 4 مہینے جو بھی ہوتا ہے وہ بیٹھی رہی. تو اب اس کیریکٹر کو آپ کیا کہیں گے؟ اور اس کیریکٹر کو اگر آپ نہیں لکھیں گے تو یہ بڑا ظلم ہوگا. اب وہ کہانی نظر آتی ہے یا خاکہ نظر آتا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ خاکہ ہے لیکن اس میں کہانی پر بہت زیادہ ہے. اسی طریقے سے بہت ساری کہانیوں میں خاکہ اور خاکوں میں کہانی. جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ بڑی دھندلی تصویر ہے بھیا، اور ایک ہی چیز ہم کو سمجھ لینی چاہیے کہ اگر کسی زندہ شخصیت کے بارے میں لکھا گیا ہے جو زندہ ہے یا تھی، وہ خاکہ ہے. اور اگر پورا ٹوٹل فکشن ہے، آپ کے ذہن کی پیداوار ہے، تو وہ کہانی. اقبال نیازی صاحب کو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. اقبال نیازی صاحب کو سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے، آپ کے بغل میں مائک دے دیجیے اقبال صاحب سے. جی بہت بہت شکریہ جاوید صدیقی صاحب. آپ نے خاکہ نگاری اور فکشن دو مختلف اصناف کو بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ نے بیان کیا ہے، اور دونوں کا فرق جو ہے سمجھا دیا یہاں کہ خاکہ کیسے لکھا جاتا ہے اور فکشن یا کہانی کیا ہوتی ہے. میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے میں حضرات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جاوید صاحب کی شخصیت کے بارے میں شاداب رشید کافی کچھ بتا چکے ہیں، لیکن میں جاوید صاحب کا بہت زبردست مداح ہوں، بہت بڑا فین ہوں.
ان کی ڈرامہ نگاری کو لے کر خاص طور سے. خاکے تو بے شک ان کے ایسے ہیں کہ بالکل ایک نیا ٹیسٹ, ایک نیا انداز ہم کو پڑھنے کے لیے ملا اور ایک نیا لطف ملا ہے ان خاکوں سے. لیکن ڈراموں میں جو جاوید صاحب کا قابل لحاظ کام ہے وہ کچھ اتنا خوبصورت ہے. جیسا بتایا جاوید صاحب نے کہ 23 برس سے مسلسل چل رہا تھا تمہاری امریتا. فاروق شیخ کا اگر انتقال نہیں ہوتا تو شاید اس کے شوز ابھی بھی چل رہے ہوتے. اور دوسرا کوئی اداکار وہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا شبانہ اعظمی کے ساتھ, نہ کسی میں اتنی جرت بھی ہے, اور نہ میرا خیال ہے وہ بات آ پاتی تھی جو شبانہ اعظمی اور فاروق شیخ کی کیمسٹری اس ڈرامے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. جاوید صاحب کا ایک خاص بات یہ ہے کہ ڈراموں کی ان کے مکالموں میں جو ہیومر ہوتا ہے, جو ایک حصے مزاج جسے ہم کہتے ہیں, وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے. اور بڑے بہت ہی خاص طور سے بیگم جان ہم دیکھتے ہیں تو ایسے بہت اچھے جملے اور بہت اچھے مکالمے وہاں پر ہم کو ملتے ہیں. مجھے ایک بہت خوبصورت ڈائلاگ یاد آ گیا جاوید صاحب کا, اور میں نے کئی جگہ پر اس کا استعمال بھی کیا ہے. جاوید صاحب آپ کا نام لے کے کیا ہے استعمال. وہ جملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ رومال بڑا ہونے سے آنسو کم نہیں ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اس خوبصورت مکالمے کے لیے ہم سب تالی بجا کر جاوید صاحب کو بتائیں. اتنی خوبصورت لائن ہے کہ رومال بڑا ہونے سے آنسو کم نہیں ہوتے. اور جس سچویشن میں یہ ڈائلاگ جاوید صاحب نے لکھا تھا وہاں پر آڈیٹوریم میں بھی تالیوں کی گونج سے وہ ہال گونج اٹھا تھا. تو جاوید صاحب میں صرف یہ ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں بڑے ادب و احترام کے ساتھ. آپ 4 مختلف جانر سے جڑے رہے ہیں, 4 مختلف فیلڈ میں, مختلف اصناف میں آپ نے کام کیا ہے. جیسے آپ نے اپنے ابتدائی دور میں آپ بطور صحافی کام کیا, آپ نے جرنلسٹ رہے, ایک لمبے عرصے تک اپنے اسٹرگل کے پیریڈ میں آپ جرنلزم سے وابستہ رہے. پھر اس کے بعد آپ ابٹا سے جڑے, آپ نے ڈرامے لکھے, ڈراموں میں پریکٹیکلی کام بھی کیا. یہ دوسری ایک صنف تھی آپ کی. پھر تیسری آپ فلموں کی طرف آ گئے. فلموں سے آپ کا رابطہ رہا, آپ کی وابستگی رہی اور بہت شاندار رہی. 102 فلمیں, اور جس میں میجورٹی جو ہے زیادہ تر ہٹ فلمیں ہیں. اور چوتھا خاکہ نگاری, ادب سے آپ کی وابستگی, آپ خاکے بھی لکھ رہے ہیں, کہانیاں بھی لکھ رہے ہیں. تو یہ 4 مختلف اصناف سے آپ وابستہ رہے اور بہت کام کیا چاروں میں. آپ بذات خود کس صنف سے یا کس جانر سے زیادہ مطمئن رہے اور زیادہ آپ کو لطف آیا کام کرتے ہوئے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں. بھائی بڑا مشکل سوال. میرا خیال یہ ہے کہ ہر ایک کا اپنا ایک مزہ ہے. جس طریقے سے ہم کھانوں میں اگر دیکھیں تو ہر چیز کا اپنا ایک الگ ٹیسٹ ہوتا ہے, الگ مزہ ہوتا ہے. یا پھلوں کو دیکھیں تو ان کا ایک مزہ ہوتا ہے. ویسے یہ چیزیں بھی ہیں کہ اگر ڈرامہ ہے تو ڈرامہ اپنی جگہ بہت انٹرسٹنگ ہے. حالانکہ ڈرامہ لکھنا مشکل کام ہے, اور آپ سے زیادہ اس بات کو کون جانتا ہوگا کہ صاحب ڈرامہ لکھنا وہ ہے, وہ ایک خیال کو کس طریقے سے پھیلایا جاتا ہے اور کیسے بیان کیا جاتا ہے, وہ ایک مشکل کام ہے. فلمیں اس لیے مشکل ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی ایک فرد واحد کا کام نہیں ہوتا. جیسے ڈرامے کی طرح ایک فرد واحد اس کو لکھ رہا ہے, ایسا نہیں ہوتا. وہ پوری ایک ٹیم ہے, اور اس میں بہت سارے لوگوں کا انپٹ ہوتا ہے اس میں. اور آپ کو جو بات کہنی ہے وہ آپ دوسروں کے ذریعے کہنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ایک مسئلہ ہوتا. اب رہ گئی بات خاکہ نگاری کی, تو خاکہ نگاری اگین بہت ہی انٹرسٹنگ اس لیے ہے کہ آپ اپنی یادوں کو دوبارہ یاد کریں. میں خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ یادداشت کمزور نہیں ہوئی ہے, صرف آنکھیں ہی کمزور ہوئی ہیں. تو وہ
आज भी अगर पुराने ज़माने को याद करता हूँ तो मुझे वो बाकायदा मल्टी कलर में दिखाई देने लगता है। तो और मैं बड़ी ईमानदारी के साथ उसको लिख देता हूँ। मुझे मतलब बहुत ज़्यादा सोचने या बनाने या डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो बहुत विविड डिटेल में मेरे सामने आ जाती है चीज़ें। तो उसका अपना एक मज़ा है। मैं समझता हूँ कि ये सवाल कि क्या चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है या क्या नहीं अच्छी लगती, मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ अच्छी लगती है वो क्रिएटिविटी का वो प्रोसेस है जिससे मैं गुजरता होता हूँ। जब आप किसी चीज़ को क्रिएट कर रहे हैं और ये तसव्वुर कि यार ये क्या शक्ल लेगी, क्या होगा, कैसी होगा, आप ड्रामा लिख रहे हो या कहानी लिख रहे हो या खाका लिख रहे हो, इसका जो फाइनल शेप होगा वो क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है। मैं तहजीबी की माफ़ी चाहता हूँ कि जैसे कोई पेट वाली औरत जो है वो अपने बच्चे के बारे में सोचती है, पता नहीं बेटा होगा कि बेटी होगी, कि काली होगी कि सफ़ेद होगी, कैसी होगी, खुदा जाने। तो वो जो थ्रिल है, वो जो एक सस्पेंस है, वो एक राइटर का मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सरमाया होता है। वो उसको जो नशा देता है, जो मज़ा देता है, वो उसके प्रोडक्ट से कहीं ज़्यादा होता है। जावेद साहब, आपने अपने खाका बड़े पापा का जिक्र किया, तो आपके उस खाके में बड़े पापा जो है आपकी लाइब्रेरी पे आते थे। आप लोग को बता दो जावेद साहब, बचपन में जब छोटे थे तभी वो अपनी एक खुद की लाइब्रेरी उन्होंने खोली थी, शायद शमा लाइब्रेरी नाम था उसका। तो वो लाइब्रेरी चलाते थे और बड़े पापा वहाँ से किताबें ले जाते थे। तो बचपन से आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आपने जिक्र किया, तो आपको कभी ऐसा लगा यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं, आपने बच्चों के लिए कभी कुछ लिखने का सोचा नहीं कि बच्चों के लिए कुछ लिखा जाए? हाँ, ये इसका मुझे अफसोस है कि मैंने बच्चों के बारे में नहीं किया, हालांकि करना चाहिए। और अभी हाल ही में मैंने कुछ कहानियाँ ऐसी पढ़ी हैं। एक किताब मेरे हाथ आई है, बाक़ियात ग़ुलाम अब्बास, तो उसमें कुछ कहानियाँ उन्होंने लिखी हैं, हालांकि वो पता नहीं बच्चों के लिए तो नहीं लिखी, इसलिए कि जिस मैगज़ीन में वो छपी थी वो बड़ों का मैगज़ीन था, लेकिन वो इतनी खूबसूरत हैं कि मैं सोचता हूँ कि बच्चों के लिए लिखा जाना चाहिए। लेकिन बच्चे, आजकल के बच्चे जो हैं वो मेरा ख्याल है कि वो बच्चे नहीं हैं, वो बड़े पैदा होने लगे हैं। वो जो बचपन की जो मासूमियत थी वो कहीं ख़त्म हो चुकी है या खो चुकी है, या ये जो आज की टेक्नोलॉजी है। मैंने अपनी किसी कहानी में, शायद आपने वो पढ़ी थी वो कहानी, तो उसमें एक मैंने कोट किया था कि एक दादा जो है वो अपने छोटे से 6-7 साल के बच्चे को कहानी सुना रहा है, एक हाथी और चूंटी की, कि हाथी की पाँव से चूंटी कुचल गई, तो चूंटियों ने हाथी पे हमला कर दिया और उसको इतना काटा कि हाथी जो था वो चीखता चिल्लाता रोता चिल्लाता जंगल से भाग गया। तो दादा का ख्याल था कि कहानी सुन के बच्चा बहुत हंसेगा, खुश हो जाएगा। तो बच्चा ने उसको, दादा को बहुत गौर से देखा और फिर कहा कि दादा, बड़ी से बड़ी चूंटी जो होती है वो 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होती और हाथी की खाल जो है वो 3 सेंटीमीटर की मोटी होती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी छोटी सी चूंटी जो है वो उसको काट सके? तो ये पूरी कहानी बोगस है। तो ये आप उन बच्चों के लिए आप क्या लिखेंगे, ये ज़रा सोचने वाली बात है। आज के बच्चों की जो टेक्नोलॉजिकल, और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें ये नहीं मालूम कि आपका बच्चा जो आपका मोबाइल फ़ोन मांग के सोशल मीडिया पे घूम रहा है वो क्या देख रहा है और क्या सुन रहा है, वो वक्त से पहले कितना बड़ा हो चुका है। तो ये एक बड़ा टेढ़ा मसला है, लेकिन फिर भी इस पर गौर किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि ये एक मौजू है जिस पर डिस्कशन होना चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं
उनकी जहन साजी कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं, उस्ताद कर रहे हैं, माँ बाप कर रहे हैं, या ये सोशल मीडिया मोबाइल कर कर रहा है? कौन कर रहा है? चलिए शुक्रिया जावेद साहब। जावेद साहब का अरबी सफ़र जैसा कि अभी इकबाल रियाजी साहब ने बताया कि बहुत तवील है, उसमें सहाफ़त भी है, ड्रामा निगारी भी है, खाका निगारी भी है, अफसाने भी है। अफसाने पे भी हम बात नहीं कर पाए, वक्त बहुत कम है हमारे पास। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत अच्छा सेशन रहा। मैं चाहूँगा कि जावेद साहब के लिए सलीम खान साहब हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। सलीम खान साहब अफसाना निगार, नावल निगार, मैं चाहूँगा कि उनके एजाज़ पे मोमेंटो पेश करें। जावेद साहब बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आपने इतनी मोहब्बत से मुझे सुना, वरना आमतौर पर भाग खड़े होते हैं। शुक्रिया जावेद साहब, आपकी शख्सियत ऐसी है कि बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, सर का, अब्दुल्ला साहब आपका, इकबाल नियाज़ी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और शादाब रशीद भी भाई मोमेंटो के हकदार हैं और इन्हें भी सुनना चाहिए। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब शादाब रशीद को मोमेंटो पेश करें। लो भाई मोमेंटो लो यहाँ पे शादाब रशीद के लिए। अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब और इकबाल नियाज़ी साहब आप भी आए मोमेंटो पेश करें। शादाब रशीद आ जाए आप भी। और आगे इसके बाद ये तकरीब यहीं पे ख़त्म हो रही है और इसके बाद जो प्रोग्राम है उसकी तफसील के लिए मैं